अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। मुजरिम आज़ाद हूं, दरिंदे दंदनाते फिरते हों, सजाओं का खौफ ना हो तो माशरे में जराइम बढ़ते हैं, जुर्म करने वालों के हौसले बढ़ते हैं और यही मसला मसाइल को जन्म दे रहा है। रावलपिंडी में गन पॉइंट पर टैक्सी ड्राइवर ने खातून को बेटे की मौजूदगी में मुबैना ज्यादती का निशाना बना दिया। बेटे को जान से मारने की धमकी भी दी। टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उम्मीद करती हूँ मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन भी हो और मुकम्मल सजा भी हो। एक और दरिंदगी से बढ़कर दरिंदगी गुजरावाला में हुई है, जहाँ एएसआई अपने आप को खुदा समझ बैठा, घर वालों के झगड़ों से तंग तंजीला घर छोड़कर चली गई। पुलिस वालों ने साथ जाने को कहा, लड़की ने इनकार कर दिया। एएसआई साहब को हुक्म कैसे नहीं माना, बस आपे से बाहर हो गया। थप्पड़, घूसे, जूते जो बन पड़ा मारता रहा। मासूम लड़की रोती रही, माँ बराबर में खड़ी देखती रही। छोटा भाई दिलासा देता रहा, तंजीला थप्पड़ खाती रही। पास खड़ा रिश्तेदार बस साहब कहता रहा। बच्ची जब जूते खा रही थी उस वक्त एक आवाज मेरे कानों में पड़ी कि और मारो, मरती नहीं है। मेरी हैरत इंतहा को छू गई नाज़रीन उस वक्त जब मुझे ये पता चला कि ये आवाज उसके बाप की है, उसके सगे बाप की, उसके अपने बाप की है। यकीन करना मुश्किल, अकल जवाब दे गई। ये कौन सा माशरा है? उमूमन ऐसे बच्चे जो अपने घर ना जाना चाहें या उनकी काउंसलिंग की जाती है, ये दारुल अमान में रखा जाता है और ख़वातीन के मामलात को देखने के लिए ख़वातीन पुलिस होती हैं। ये एएसआई किस कानून के तहत लड़की को तशद्दुद का निशाना बना रहा है? या फिर पंजाब पुलिस मर्द और औरत की तमीज़ करने की भी काबिल नहीं है? एएसआई गिरफ्तार भी हो गया और 6 घंटे के बाद उसकी जमानत भी हो गई। कोई बईद नहीं है, हल्की फुल्की सी कैद और उसके बाद आज़ाद होना, फिर दोबारा दहशत फैलाना, ये तो होता आ रहा है। और छोटी मोटी सज़ा के इम्कानात तो वैसे ही ऐसे ज़मीनी खुदाओं के लिए कम होते हैं। तब्दीली सरकार को चाहिए कि पंजाब पुलिस की इस्लाहात का जो नारा लगाकर इक़्तिदार में आए हैं उसे जल्द अज जल्द अमली जामा पहनाने की कोशिश करें, वरना ये वाक़या तो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए नज़र में आ गया। न जाने रोज़ाना कितने मजलूम पुलिस की ऐसी दरिंदगी का शिकार होते होंगे। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। बिजली, गैस और तरक्याती कामों के बाद अब पानी पर वफाक और सिंध का झगड़ा शुरू हो गया है। वफाकी हुकूमत ने सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर मौजूद जज़ायर को वफाक के तहत एक अथॉरिटी के सुपुर्द कर दिया है, जिसे पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम दिया गया है। वफाक ने ये इक़दाम सदारती ऑर्डिनेंस के तहत किया है। इस मामले को असेंबली में ना लाना और फिर खामोशी से 1 माह पहले सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर देना, ये समझ से बालातर है, क्योंकि सिंध हुकूमत तो खुद जज़ायर पर काम करने का एनओसी जारी कर चुकी है। बहरहाल वफाक तमाम गैर आबाद जज़ायर पर जदीद शहर बसाने का इरादा रखता है, ताकि न सिर्फ सरमायाकारी मुल्क में आ सके बल्कि मकामी लोग भी खुशहाल हों। इस काम की इब्तिदा वो सिंध के साहिल पर मौजूद 2 जजीरों से करना चाहता है। ये कोशिश नाज़रीन पहली बार नहीं हो रही है। मुशर्रफ साहब के दौर में भी इस पर काम करने की कोशिश की गई थी, फिर 2012 में भी इन जज़ायर पर सरमायाकारी की कोशिश की गई, लेकिन अब सिंध हुकूमत को इस पर एतराज़ है। उनका मौक़िफ़ है कि वफाक की अथॉरिटी में शामिल जज़ायर सिंध की मिल्कियत हैं। वफाक के फैसले को सिंध काबीना ने मुस्तरद करके 3 निकात सामने रखे हैं। पहला नुक्ता ये था कि आइलैंड सिंध की प्रॉपर्टी है। दूसरा नुक्ता था कि टर्म एंड कंडीशंस हमारे सामने रखी जाएं। तीसरा, मकामी आबादी के मफाद को मलहूज़े खातिर रखा जाएगा। बिलावल भुट्टो ने नाज़रीन सिंध के बंडल आइलैंड को मकबूजा कश्मीर से तशबीह दे दी है, लेकिन बलूचिस्तान हुकूमत को उनकी साहिली पट्टी पर काम करने से कोई शिकवा नहीं है। शायद इसकी वजह यह है कि बलूचिस्तान के जिस जजीरे को अथॉरिटी का हिस्सा बनाया गया है वो पहले से वफाक की मिल्कियत समझा जाता है। सिंध के इन जज़ायर में 50 से ज़ायद पौधों की अनवा, दुनिया के नायाब समंदरी कछुए, समंदरी सांप, 50 से ज़्यादा परिंदों की मकामी अनवा और हज़ारों सरमाई परिंदों का मस्कन यहाँ पर मौजूद है। हज़ारों माहीगिरों का रोज़ाना का रोज़गार भी यहीं से वाबस्ता है। तो इसी पर अब ये क्योंकि एक बड़ा मसला बन रहा है और एक खींचातानी हो रही है सिंध और वफाक के दरमियान, तो इस पर बात करने के लिए फेडरल मिनिस्टर पोर्ट एंड शिपिंग अली जैदी साहब मुझे इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। अली जैदी साहब खुशामदीद कहूँगी। सर, आपने अपने ट्विटर अकाउंट पर सिंध हुकूमत का एनओसी शेयर किया है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस का जिक्र है। सर,
وہ کیا تھی ذرا ناظرین کے لیے بتائیے گا. دیکھیے کرن، پہلی بات یہ کہ میں نے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ 2 چیزیں ریلیز کی ہیں. ایک تو وہ لیٹر این او سی تو لینے کی ہمیں ضرورت ہی ان سے کوئی نہیں ہے بائی دا وے، کیونکہ وہ جو دوسرا والا جو میں نے امیج دیا ہے وہ جو نوٹیفائڈ ایریا ہے پورٹ قاسم کا، یہ بڈو بنڈل آئلینڈ اسی کے اندر آتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسی آئلینڈ کے اوپر جو نیوی کی جو بیٹھی ہے اس کی لیز بھی ہم نے دی ہے. اب یہ بولیں گے جی اچھا یہ کب کی نوٹیفائڈ ہے؟ 1973 میں جب پورٹ قاسم کے کوآرڈینیٹس نوٹیفائی ہوئے تھے، جب سے یہ سارا کا سارا پورٹ قاسم اتھارٹی کی پراپرٹی ہے. تو دیکھو یہ انکلیم نہیں ہے، اونر لیس نہیں ہے، اونر ہے. اسی طرح کے پی ٹی کی بھی بہت ساری اتھارٹی ہے، کیونکہ یہ پہلے سے نوٹیفائڈ تھے علاقے، وہ کے پی ٹی کی اتھارٹی کے اندر آتے ہیں. فار ایگزامپل ابھی سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے ایک کے پی ٹی کا پروجیکٹ پہ کہ وہ سندھ گورنمنٹ کے خلاف، کہ وہ کے پی ٹی کی زمین ہے، سندھ گورنمنٹ کی نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی بورڈ بیسن کے سامنے جو ایک جب بنائی گئی تھی. اب آ جائیں 18ویں ترمیم پہ. 18ویں ترمیم بالکل یہ کہتی ہے کہ آرٹیکل 172 ہے شاید کہ جی 12 ناٹیکل مائل تک جو کہ ٹیریٹوریل واٹرز کہلاتے ہیں، وہ اس کے اندر سے کوئی بھی انکلیمڈ چیز ہوگی نا، انکلیمڈ یا اونر لیس، وہ صوبے کے پاس چلے جائے گی. بالکل ٹھیک ہے جی، مگر یہ تو کلیمڈ ہے، یہ تو انکلیمڈ ہے ہی نہیں، یہ تو پورٹ قاسم اتھارٹی کا نوٹیفائڈ علاقہ ہے. علی زیدی صاحب اگر یہ کلیم تھے تو پھر سندھ حکومت کو خط لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی سر؟ میں آ رہا ہوں اسی پہ. کیونکہ ہم نے اس کے اوپر پہلے ایک انوائرمنٹل اسٹڈیز کرانی ہے، وہ جو آپ نے ساری ابھی باتیں کی کہ ہم اپنے سارے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں انکلوڈنگ جو ہماری ماہی گیر کمیونٹی ہے، کیونکہ شپنگ بھی 18ویں ترمیم کے بعد شپنگ بھی جو ہے 12 ناٹیکل مائل کے اندر کی شپنگ وہ صوبے کے پاس چلے گی، اور 12 ناٹیکل مائل سے باہر کی شپنگ فیڈرل کانٹیننٹل شیلف جو ہوتا ہے باقی کی شپنگ وہ ہمارے پاس ہے، میری ٹائم کے پاس. لیکن سارے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا تھا. ہم نے تو ابھی کچھ شروع بھی نہیں کیا اس کے اوپر کام. یہ تو بہت ڈیٹیل اسٹڈیز ہوں گی، انوائرمنٹل اسٹڈیز ہوں گی، اس کی اوپر ڈیٹیل پلاننگ ہوگی، انٹرنیشنل فرمز کو بلایا جائے گا. پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام ہو رہا ہے، اور سب سے زیادہ بینیفٹ کون کرے گا؟ شہر کراچی، اور شہر کراچی کے صوبے میں، صوبہ سندھ میں. تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک طرف انہوں نے خط لکھ کے دے دیا، اور اس پہ کیبنٹ کا بھی ہم نے ڈسکشن کر لیا، اور دوسرے دن یہ بی بی زرداری جو ہے یہ وہ مودی اور کشمیر بنانا لگے ہیں، اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. نہیں علی زیدی صاحب، یعنی ابھی اس معاملے پر کے پی ٹی سے یا پاکستان نیوی سے، کیونکہ پورا کوسٹل ہائی وے اور وہاں پر اکوپمنٹ ہے سارا کا سارا، پورٹ قاسم، ان میں سے کسی سے بھی سر کہیں پر کسی سے کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے؟ دیکھیں یہ پریلیمنری سٹیجز ہیں. ایک فیڈرل گورنمنٹ کی لیول کے اوپر ڈسکشن ہوا کہ پاکستان کے اندر فورن انویسٹمنٹ کیسی لائی جائے، کنسٹرکشن انڈسٹری کو کیسے بوم دیا جائے، اور باقی انوائرمنٹل کو. مجھے بتائیں یہ جو آپ دکھا رہی ہیں اپنی اسکرین پہ، اس کا ایک سائڈ لگتی ہے نا، وہ لگتی ہے شہر کی طرف، دوسری سائڈ سمندر کی طرف. یہ جو آپ دکھا رہی ہیں سمندر کی سائڈ ہے. شہر کی طرف جو آپ سائڈ دکھائیں گے وہاں تو مینگروو، وہاں پہ 550 ملین گیلن روز کا گندا پانی سندھ حکومت پھینک رہی ہے. آج تک کسی نے اس کو چیک نہیں کیا. انوائرمنٹ کی تباہی نہیں کرتی انہوں نے. آپ اگر سمندر میں چلیں کسی دن، آپ سارے میں ٹیم کو لے کے جاؤں گا کشتی میں، دن کے وقت آپ کو پتا چلے گا کہ 20 ناٹیکل مائل تک تو پانی کا کلر ہی فرق ہے. اتنا تو گٹر کا پانی ہم پھینک رہے ہیں. 5000 ٹن کچرا. اور یہ پروگرامز آپ کر چکی ہیں، اور میں آپ کے ساتھ اور کئی چینلز پہ کر چکا ہوں. 5000 ٹن سالڈ ویسٹ ہر روز سمندر میں پھینکتے ہیں. وہاں ان کو کوئی نہیں خیال آ رہا کہ جی بڑی تباہی ہو رہی ہے ماہی گیروں کی. یہ صرف ڈرامہ انہوں نے رچایا خالی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کرنے کا. اور یہ بائی دا وے کے منافقت ان کے سامنے آ گئی. ایک طرف لیٹر لکھتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں یہ. اچھا سر، وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن، سر وہ لیٹر میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا تھی سر؟ آپ کے سامنے ہے نا لیٹر، اس میں کیا ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز. ابھی تو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے ہونی ہے، ابھی تو صرف سروے اور یہ سب چیزیں شروع ہونی ہے. اس کے لیے ہم نے ان کو انفارم کیا ہے. علی زیدی صاحب، یعنی سندھ حکومت سے بھی اس معاملے پر بات ہو سکتی ہے، انہیں لے کر بیٹھیں گے سر، ڈسکشن ہوگی؟ بات ہو سکتی، ضرور بات کریں گے. وہ پاکستان کا حصہ ہے، وہ بھی الیکٹ ہو کے آئے جیسے تیسے کر کے، پورے انٹیریئر سندھ میں بےایمانی کر کے ٹپے لگا کے ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم ان سے بات کر لیں گے. ٹھیک. اچھا سر، سندھ میں پہلے ہی سر کوسٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، یہ اب سر وفاق کی جو قائم کردہ اتھارٹی ہے، اس میں کون کون شامل ہے؟
کیا صوبائی حکومتوں کے نمائندگان سر اس کا حصہ ہوں گے، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بات ہو سکتی ہے ان سے یا ہوگی؟ کے پی ٹی کا بورڈ ہے، کے پی ٹی فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے، کوسٹ کے اوپر ہے، اس میں وفاق کا نمائندے ہیں، پورٹ قاسم میں وفاق کے نمائندے ہیں. مطلب یہ تو ابھی بورڈ ابھی تو آئیلینڈ اتھارٹی کا بورڈ ترتیب دیا جائے گا، اس میں ہم پاکستان کے ٹاپ فائنینشیل اینالسٹ، کوئی ایسے لوگ جن کا ایکسپیرینس ہے وہ طریقے کے لوگ لا کے بٹھائیں گے. مطلب اس طرح ابھی یہ ایسے کر رہے ہیں جیسے کہ ہم نے وہاں کھدائی لگا دی اور جھنڈا کاٹ دیا کسی اور ملک کا. وہ پاکستان کا ہی ہے بھائی، وہ بھی اتنی پریشانی ان کو کیوں ہے کہ یہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ ہونے دیکھنا نہیں چاہتے، کیونکہ انہوں نے پوری جو کراچی ڈیولپ جتنا کچھ ہوا تھا اس کو تباہ کیا اور باقی انٹیریئر کے تو مطلب حال ہی برا کر دیا وہاں. تو ٹھیک ہے علی زیدی صاحب، ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے نا علی زیدی صاحب، سرکولر ٹھیک علی زیدی صاحب، آپ ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے نا، تو ذرا یہ بتا دیجیے بلوچستان اور سندھ کے جو یہ آئلینڈ ہیں سر، ان کے لیے ایک نئی اتھارٹی بنا کر اس شہر پہ ادھر نئے شہر بسانے کا کیا پروگرام ہے سر؟ اس کی کچھ ڈیٹیلز شیئر کیجیے. دیکھیے ابھی جو آئلینڈز اور جو بھی چیزیں انکلیمڈ یا اونرلیس جن کے اوپر ہیں وہ تو انہی کی ہیں. جو کلیمڈ ہیں وہ جب وفاق چاہتا ہے وہ اتھارٹی کے اندر کوئی آئلینڈ اگر کلیمڈ ہے کسی بھی پورٹ کے کوآرڈینیٹس میں اور وفاق کے اس کا کلیم ہے وفاق کے اوپر یا وفاق کی اونرشپ اس کے اوپر پہلے سے 18 امینڈمنٹ سے پہلے سے وہ ہوئی بھی ہے، تو وہ آئلینڈ کے اوپر ہم کچھ کر سکتے ہیں اور ہم ڈیولپمنٹ کا کام کریں گے. ہم ادھر وہ علی زیدی صاحب سر یہ کس نوعیت کا ہوگا؟ یہ تو آپ کلیئر کر رہے ہیں مسلسل اپنی بات میں. سر ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیسا شہر ہوگا، کیا وہاں پر بننے چاہ رہا ہے، کیا ماڈل سٹی بنانے جا رہے ہیں، ہونے کیا جا رہا ہے؟ یہ یقیناً پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشخبری ہوگی سر. انشاءاللہ ایسا بنے گا کہ پاکستان کو دنیا کے میپ میں بہت اچھی طرح ہائی لائٹ کرے گا. سر کوئی پلاننگ ہے کیا آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں؟ بلڈنگز بن رہی ہیں، عمارتیں ہو رہی ہیں، ہو کیا رہا ہے؟ ابھی تو بیسک شروع ہوئی ہے، بہت سارے لوگوں نے پلان ہمیں سبمٹ کرائے کہ اس کی آر ایس پی ہوگی. اور سر انویسٹرز کون ہیں سر؟ کتنے؟ جی انویسٹرز کون ہیں؟ کیا وہ مل کر کام کر رہے ہیں؟ پاکستانی ہوں گے یا پھر دیگر ممالک سے آ رہے ہیں، یو اے ای سے آ رہے ہیں سر؟ دیکھیے اگر کوئی فورن ابھی تو میچور، یہ سوال ہی پری میچور ہے نا، بیکاز ابھی تو ہم نے آر ایس پی مطلب ریکویسٹ پروپوزل پبلش بھی نہیں کی، بڈ بھی نہیں کی. اس کا ماسٹر پلان بنے گا، ماسٹر پلان اپروو ہوگا، اس کے بعد فائنینشیل ماڈلنگ ہوگی. دنیا سے جہاں سے مرضی ہیں انویسٹر آگے کوئی اچھی بلڈ بنانا چاہتا ہے. آدھا پاکستان کا سارا پیسہ لوٹ کے دبئی بنا دیا. انہوں نے پوچھا تھا کہ یہاں پیسہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ وہ زرداری صاحب کا جو بنگلہ ہے ایمریٹس ہلز میں، کسی نے پوچھا کہ پیسہ کہاں سے آیا؟ ہاں پاکستان کا پیسہ دبئی جا کے بنا دیا ہے. آدھا تو دبئی پاکستان کے پیسے بنا ہوا ہے. پوچھا وہاں پہ کسی نے؟ میں تو ریل اسٹیٹ. ٹھیک ہے سر، ابھی اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی، اس کے بعد یہ پلان سامنے آئے گا کہ آخر فیڈرل گورنمنٹ اس پر کرنے کیا جا رہی ہے. بہت بہت شکریہ علی زیدی صاحب، ساتھ موجود تھے. سسی پلیجو صاحبہ جوائن کر چکی ہے مجھے پاکستان پیپلز پارٹی سے. بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحبہ، آپ نے جوائن کیا. سب سے پہلے تو یہ بتا دیجیے، یہ اس معاملے پر ایک کھینچا تانی اس وقت شروع ہو گئی ہے وفاق کی جانب سے بھی. علی زیدی صاحب پروگرام میں موجود تھے، کلیمڈ اور انکلیمڈ زمینوں کی بات ہو رہی تھی. یہاں پر بلاول صاحب تو اسے کشمیر سے کس طرح سے وہ تسبیح دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جو جن زمینوں کی بات ہو رہی ہے، جن آئلینڈز کی بات ہو رہی ہے، وہ تو پورٹ قاسم کی زمین ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز. ہاں، میں نے جب ابھی جوائن کیا ابھی اسکائپ پر پروگرام، تو تھوڑا بہت جو حصہ میں سن سکی علی زیدی صاحب کا، وہ زبان پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے بڑی ڈیروگیٹری اور ایک طرح سے ابیوزو تھی. میں اس کو کنڈیم کرتی ہوں. ویو پوائنٹ اپنا کوئی رکھ سکتا ہے، وہ بھی غلط بیانی پر، وہ بھی انکانسٹیٹیوشنل بات کر رہے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گالیاں دیتے بھی پھریں گے. وہ بتا بھی نہیں سکے، وہ جتا بھی نہیں سکے، وہ آئین کی جھوٹی موٹی صحیح تشریح بھی وہ اس طرح نہیں کر سکے. یہ بالکل غیر آئینی قدم ہے وفاقی حکومت کا، غیر قانونی قدم ہے، غیر عوامی غیر جمہوری قدم ہے. ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، رد کرتے ہیں. آج سندھ کیبنٹ کا اجلاس خصوصاً اسی ایک دو پوائنٹس پر تھا، اور اس کے بعد جو پریس کانفرنس تھی سندھ گورنمنٹ کے ترجمانوں کی، ناصر شاہ صاحب اور مرتضیٰ وہاب صاحب، انہوں نے بھی بالکل کھل کے بتایا کہ جہاں سندھ کے عوام نے اس کو رد کیا ہے. مجھے یہ بتائیے آپ کے ٹھیک آپ کے اس لیٹر میں کچھ ٹرمز ہیں. جی بالکل، میں کوشچن کر رہی ہوں، آپ اس میں کنٹینیو کر لیجیے گا. جو آخر کا ایسا سنا
لیکن سندھ گورنمنٹ نے کوئی بھی این او سی کسی بھی آرڈیننس کی کسی بھی اس حوالے سے بنڈل اور بڈوں کو وفاق کے حوالے سے نہیں کی، کوئی بھی یقین دہانی نہیں کرائی گئی. اور میں اس کی اپنی خود مثال دیتی ہوں کہ 17 تاریخ کو میری ٹائم افیئرس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی. میں نے خود وہاں شور کیا تھا، یہ پوائنٹ ریز کی تھی، جہاں کمیٹی کے سارے لوگ بیٹھے تھے، میری ٹائم افیئرس کے لوگ بیٹھے تھے. انہوں نے بالکل کہا کہ کوئی بھی پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے جو ہے صوبوں کی منظوری یا ان کے مرضی کے بنا نہیں کیا جا سکتا. آئین میں نے 172 کا بھی میں نے وہ مینشن کیا. سسی صاحبہ میں تھوڑا مجھے ہو بتانے سکتا ہے آپ کے ذہن سے نکل رہا ہو، میں تھوڑا سا اس کا احاطہ کرنا چاہ رہی ہوں. یہ جو لیٹر ہے، یہ لیٹر آیا ہے، آپ کی یہ ساری چیزیں سی سی آئی میں نہیں، مجھے پلیز بتانے دیں، یہ ایک اہم چیز ہے ورنہ میں بات ہی نہیں کروں گی. کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ 2 سپٹمبر کو انہوں نے کہا ہے کہ ڈیٹ بتائیے، اور 2 دن پہلے یہ پتا چلا ہے کہ یہ کوئی آرڈیننس آیا ہے. جب 2 سپٹمبر کو پارلیمنٹ سیشن میں تھی تو انہوں نے لے کیوں نہیں کیا، تو وہیں ہم اٹھ کر رد کرتے، اس پر بات ہوتی. یہ ون سائیڈڈ فیصلہ ہے، یہ سندھ کے عوام کو قبول نہیں ہے، ہمیں قبول نہیں ہے. یہ 172 آرٹیکل کے سب آرٹیکل 2 کی خلاف ورزی ہے. یہ آئین پی ٹی آئی آئین کی کسی چیز کو نہیں مانتی، یہ مسلسل وائلیشن کر رہے ہیں. یہ فیڈریٹنگ یونٹس کی جو ہے ہر حق پر یہ ڈاکہ ڈالنا چاہ رہے ہیں. اگر ترقی کی بات تھی تو کیٹی بندر پروجیکٹ جو پیپلز پارٹی کا دیا ہوا وہ کیوں نہیں ریوائیو کرتے؟ اس پہ سینیٹ میں نے ابھی یونانیمسلی 2 سال پہلے ریزولوشن میں ملائی تھی، تو اس پر وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے بار بار کہا بھی جا رہا ہے، تو وہ فیڈرل حکومت اس میں کیوں نہیں ہماری مدد کرتی اور اس میں لاکھوں لوگوں کا روزگار بھی ہو جاتا، زبردست ایک ہمارے پاس ملٹیپل پورٹس بھی بن جاتے، بجلی کی بھی وہ مسئلہ حل ہو جاتا، انرجی اور پاور پروجیکشن جو بھی تھا اس میں ہو جاتا ہے، تھر کا کوئلہ بھی استعمال کرتے. وہ تو دے آر ناٹ ڈوئنگ دیٹ. مطلب ترقی کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ان کے عزائم کچھ اور ہوئے، اور سندھ کے عوام نے اور سندھ کی پارٹی جس کے پاس سسی صاحبہ آپ کے عزائم کیا ہیں؟ آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ حکومت کو مسئلہ ترقی کا ہے یا پھر سندھ اور وفاق کا ساتھ نہ کرنے کا ہے؟ ترقیاتی کاموں سے مسئلہ ہے یا پھر ساتھ کام نہ کرنے کا مسئلہ؟ مسئلہ کیا ہے؟ ساری ترقیاتی کام ہے تو یہ سارے جو فنڈز رہ گئے ہیں این ایف سی میں کٹوتیا کے پہلے وہ تو تھے. پی ٹی آئی علی زیدی صاحب کیا بات کرتے ہیں؟ ایم کیو ایم سے ابھی تک وہ اپنی منسٹری کو صاف نہیں کر سکے ہیں. یہ کیا بات کرتے ہیں؟ کون سی ان کی منسٹری میں کام ہوئے ہیں؟ انہوں نے جو ہے مقامی لوگوں کو کسی بھی میں، اور یہ 1-2 ہزار کی بات نہیں ہے، اس کی آڑ میں وہ کل کیٹی بندر کھارو چھاڑ سے لے کر بلوچستان کی پٹی تک ڈیوڑی تک جو چاہیں گے وہ کسی بھی اس پر جو ہے صوبے سے پوچھے بغیر وہ اپنی منمانی کریں گے. لوگوں کو آ کر جو ہے وہ اپنی کمیشنوں پر اور اپنی باتوں پر جو مقامی لوگ وہ بے گھر ہو جائیں گے. اور جو سندھ کا جو یہ جورسڈکشن سندھ کی ہے، یہ جو ہے ڈومین سندھ کا ہے. سندھ کے ہزاروں لوگوں نے، لاکھوں لوگوں نے کل پرسوں یہ احتجاج جاری ہے. سندھ کا مینڈیٹ رکھنے والی پارٹی اس کو رد کر چکی ہے. تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں کالونی کی طور چلائیں گے، انڈیا کمپنی کی طور چلائیں گے؟ ہم اس کی ساری چیز کو رد کرتے ہیں. یہ کون ہوتے ہیں ہمیں محب وطنی کا سرٹیفکیٹ دینے والے؟ ہم سمجھتے ہیں یہ جھگڑا، آپ نے سوال زبردست پوچھا ہے، یہ پورا جھگڑا ہی آئین کی بات پر ہے. یہ آئین کو ہی جب مجھے لگتا ہے تسلیم شاید نہیں کرتے. یہ بھلے غداری کے مقدمات بنا رہے ہیں، آپ بتائیں کون سا؟ یہ اگر 158 سے لے کر آپ جو ہے سی سی آئی تک کی، سی سی آئی سے لے کر ایل ایف سی تک کی، آپ 160 سے لے کر ایون 25 آرٹیکل کی جو ہے برابری کی بات کرتا ہے، انسانی حقوق کی باتیں، فریڈم ایکسپریشن آپ کی بات کریں، آپ کس کی انہوں نے جو ہے وائلیشن نہیں کی ہوئی ہے؟ یہ آئین کو شاید تسلیم، آئی ایم سوری، میں سرٹیفکیٹ دینے کے اس میں نہیں ہوں کہ غداری کا یا محب وطنی کا، لیکن جس طریقے سے ملک کو چلانا چاہ رہے ہیں، 2 سالوں سے چلا رہے ہیں، میرے خیال فیڈریٹنگ یونٹس اور ساری اپوزیشن کی پارٹیز اور ایون باشعور لوگ جو ہیں، باشعور لوگ بھلے کسی پارٹی سے ان کو تعلق نہیں ہو، یہ جان چکے ہیں کہ کیا ہے کہ عزائم کیا ہے. یہ دے آر اپ ٹو سم تھنگ، اور یہ وہ جو سم تھنگ ہے وہ آئین کے برخلاف ہے. سسی پلیجو صاحبہ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. بہت پروگرام میں ساتھ موجود تھی ناظرین، کیونکہ میں نے آغاز میں کہا تھا کہ اس کے فوائد کیا ہوں گے بن جانے سے، اور پھر نقصانات بھی یقیناً ہوں گے نہیں ہوں گے. رفیع الحق صاحب ماہر ماحولیات ہیں، پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں. بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سندھ اور بلوچستان کی ساحلی پٹی پر یہ جو موجود جزائر ہیں سر، اس پر نئے شہر بسانے سے فائدہ زیادہ ہوگا یا نقصان ہوگا سر؟ بظاہر نقصانات زیادہ ہیں، کیونکہ تاریخی حوالے سے بھی کچھ مسائل رہے ہیں. میں آپ کو صرف یہ بتاؤں، آپ نے جب سندھ کے ساتھ ساتھ بلوچستان کا تذکرہ کیا تو 1945 میں یہاں ایک ریکارڈڈ سونامی آ چکا ہے اور اس سے کافی نقصانات ہوئے.
تو جب کہیں پہ بھی کوئی ایسے خطرات ہوں تو اس سے فوائد کم اور نقصانات جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، اس کے خدشہ زیادہ ہوتا ہے، تو یعنی رسک فیکٹر جو ہے وہ اس کا یقیناً زیادہ ہے۔ اچھا رفیق صاحب، ایک تو کہا جا رہا ہے سر کہ مینگرووز کا خاتمہ ہوگا جس سے سمندری طوفان براہ راست شہروں کو زیادہ نقصان پہنچائے گا، اور ساتھ ہی سر ماہی گیروں کا روزگار اس سے متاثر ہوگا، کیا اس کے علاوہ بھی سر کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل درست ہے۔ ابھی موجودہ جن جزائر کے تناظر میں بات کی جا رہی ہے، گو کہ اس کا 1/3 حصہ مینگروو پہ مشتمل ہے، لیکن پھر بھی مینگروو ایک بایولوجیکل وال ہے جو نہ صرف اپورچونیٹیز یعنی تمام وسائل کے جو ہے نا ترسیل کا کام انجام دیتا ہے، بلکہ ہماری حفاظت بھی کرتا ہے۔ اور میں نے تذکرہ کیا تھا کچھ 2004 کی سونامی کے سلسلے میں کچھ ایک انفوگرافک شیئر کی ہے، آپ دیکھیے گا، اس میں بڑے حیران کن نتائج ہیں۔ یعنی تھائی لینڈ اور میانمار جو ہے وہ یکساں شدت سے جو ہے اس سونامی کا سامنا کیا، اس نے ایک میں جو ہے 8,000 سے زیادہ اموات ہو گئیں اور دوسری جگہ 61 افراد ہلاک ہوئے، تو یہ ایک بڑے معنی رکھتے ہیں۔ یعنی میانمار میں جو ہے چونکہ مینگروو کی موجودگی تھی تو وہاں لوگوں کی بچت ہو گئی، زندگیاں اور اثاثے بچ گئے، جبکہ آپ تھائی لینڈ کا جو معاملہ ہے وہ بڑا خراب رہا۔ رفیع صاحب، سر ہم دیکھتے ہیں تھائی لینڈ اور ایسے ہی دیگر ممالک میں ایسے ہی جزیروں پر شہر آباد ہیں جس سے وہ خطیر رقم کماتے ہیں، تو پھر یہ پاکستان میں ممکن کیوں نہیں ہے؟ کیا اس کا کوئی راستہ نہیں ہے سر؟ دیکھیے، جزائر پہ خطیر رقم کمانا اور اگر جب وہ اس وقت ہے کہ جب آپ کے پاس دوسرے کوئی آپشنز نہ ہوں۔ اگر آپ کے پاس دوسرے آپشنز ہیں، آپ کا ناردرن ایریا جو ہے وہ ایکو ٹورزم کے لیے ایک بہت زیادہ اٹریکشن رکھتا ہے۔ پاکستان کی شہرت اس کے جزائر کی وجہ سے نہیں، پاکستان کی شہرت اس کے پہاڑی علاقوں کے، اس کی چوٹیوں کی وجہ سے ہے۔ تو کیا بہتر یہ نہیں ہے کہ اس انویسٹمنٹ کو اس طرف رخ کیا جائے، بجائے اس کے کہ ایک ایسی جگہ جہاں معاملات خطرات کے زیادہ ہوں اس پہ انویسٹ کیا جائے، صرف اس لیے کہ بھائی میری پسند ہے یا فلاں کی پسند ہے۔ دیکھیے، وہاں پر جن ممالک میں جزائر پہ بات کی جاتی ہے ان کے پاس شاید پہاڑ نہیں ہیں، شاید ان کے پاس میدانی علاقے بھی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے رفیع الحق صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ سر، آپ پروگرام میں موجود تھے۔ ایک چھوٹا سا بریک مجھے لینا ہے، بریک کے بعد واپس آتی ہوں۔ ویلکم بیک ونس اگین جی۔ نواز شریف، مریم نواز اور نون لیگ کے رہنماؤں کے خلاف بغاوت کے مقدمہ کیسے درج ہوا؟ وزیر اعظم لا علم ہے، بلکہ انہوں نے اس کا نوٹس لیا ہے۔ حالانکہ ایک انٹرویو میں وزیر اعظم خود کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف بھارت کی مدد سے پاکستان کے خلاف خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں۔ بہرحال فواد چودھری کہتے ہیں ایسے مقدمات بنانا تحریک انصاف کی پالیسی نہیں ہے، لیکن نواز شریف کے خلاف مقدمہ درج کروانے والا شہری بدر رشید پی ٹی آئی کا عہدیدار ہے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے ساتھ، شیخ رشید کے ساتھ، گورنر پنجاب کے ساتھ تصاویر بھی موجود ہیں، لیکن گورنر ہاؤس پنجاب نے ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ بشیر بدر ریکارڈ یافتہ ملزم بھی ہیں جس پر ناجائز اسلحہ، اقدام قتل اور پولیس سے دست درازی کے مقدمات درج ہیں۔ وہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں یا نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن بشیر بدر نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا ہوا ہے۔ وزراء کہتے ہیں کہ ایسے مقدمات ان کی جماعت کی پالیسی نہیں ہے، تو پھر یہ مقدمہ کس کی ایما پر درج ہوا ہے؟ اہم سوال ہے۔ بہرحال آج نون لیگ نے وزیر اعظم عمران خان پر آرٹیکل 62-63 کا مقدمہ چلانے کا مطالبہ کیا ہے، جس کی وجہ بنا سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کا انٹرویو، جس میں وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے انہیں اپنے دفتر بلا کر کہا کہ شریف فیملی کے خلاف کیسز بناؤ، جس پر انہوں نے انکار کیا۔ اس کے بعد نیب کو استعمال کیا گیا۔
सेक्शन 196 CRPC का क्या कहता है कि ट्रीजन, सेडिशन, गद्दारी के पर्चे या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकते। बशीर मेमन साहब FIA के फॉर्मर DG हैं, उनके जो इंकशाफात हैं सिलेक्टेड वजीर आजम के बारे में, इन इंकशाफात के बाद वजीर आजम का एक तो ज़हनी मुआयना होना चाहिए, उसके बाद उनके ऊपर 62-63 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बशीर मेमन साहब का इंटरव्यू आया और उन्होंने इंकशाफ किया कि उनको वजीर आजम ने अपने दफ्तर बुलाया और दफ्तर में बुलाकर उन्होंने कहा कि तुमने कोई केस नहीं बनाया, तुमने मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, कैप्टन सफदर, हमजा शहबाज और वो जो बेटा है शहबाज शरीफ का, सलमान शहबाज, उसके खिलाफ केस बनाना है। जब DG FIA ने इनकार किया और उसने कहा कि कोई सबूत नहीं है, ना कोई एविडेंस है और ना ये पर्चे बनते हैं, ना ये मुकदमे बनते हैं, ना किसी किस्म के केसेस बनते हैं, तो उसके बाद नैब न्याजी गठजोड़, जो कि नैब के DG को इस्तेमाल किया गया। इस टॉपिक पर बात करने के लिए खुर्रम दस्तगीर साहब साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। हुकूमत के मुताबिक सर मियां नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने वाला आम शहरी है, उसका PTI से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ तस्वीर ताल्लुक को ज़ाहिर नहीं करती। आज शबली फराज साहब ने ऐलान किया है कि पंजाब हुकूमत इसकी तहकीकात करेगी। आपको लगता है मामला इतना ही सादा है खुर्रम साहब? देखिए, आम शहरी जिस जबान में वो FIR लिखी गई है वो आम शहरी कोई लिख नहीं सकता। अंग्रेजी जबान के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और उससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि जो पुलिस स्टेशन शादरा है उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि ये सारी शिकें जो लगाई गई हैं 121, 121 से, 123 से, 124 से, ये छठा बाब है पाकिस्तान के पीनल कोड का, जो कि बार्ड है, क्योंकि इस पे जब तक वफाकी या सूबाई हुकूमत की एक्सप्लिसिट यानी वाज़े तौर पे हिदायत ना हो उस वक्त तक पर्चा दर्ज नहीं हो सकता। अब दो ही सूरतें हैं, या तो अगर वो उस जो इंस्पेक्टर साहब हैं उन्होंने बगैर वफाकी और सूबाई हुकूमत की एमा के बगैर, इजाजत के बगैर पर्चा दर्ज किया है, तो ये पर्चा गैर कानूनी है और गैर आईनी है और इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। और अगर उनको कहीं अगर जब ये मामला अगर आगे बढ़ता है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, तो फिर या तो वो फिर दिखाएंगे कि जी मुझे वफाकी हुकूमत ने कहा है। देखिए, और चूंकि यहाँ जो दोनों इशूज आपने इस इब्तदाइये में डिस्कस किए, ये जो पर्चे कराने वाली बात है, इसका तो अब वेरीफाइड रिकॉर्ड आ गया है कि वजीर आजम खुद साबिक DG FIA कहते रहे हैं कि आप पर्चे दर्ज करें। तो अब जो है वो जब उनको ये एहसास हुआ कि एक बहुत बड़ा एक ना सिर्फ सियासी तौर पे बल्कि खारजा पॉलिसी का एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है, बहुत बड़ी भयानक गलती हुई है कि आपने आजाद कश्मीर के मुंतखब वजीर आजम के ऊपर भी बगावत का पर्चा कर दिया है, आपने चारों सूबों के जो सियासी लीडरान है मुस्लिम लीग नून पे, उन पे पर्चा कर दिया है, तो साबिक वफाकी वज़राए दिफा पे पर्चे कर दिए हैं, डिप्टी स्पीकरों पे पर्चे कर दिए हैं। ये मामला फिर उनको बाद में समझ आया, लेकिन ये अब वाजे हो गया है कि इमरान खान साहब का अपना और इस हुकूमत का जो मिजाज है वो आमिराना है और उसके साथ बुग़्ज़ और नफरत भी मिले हुए हैं। तो ये अब नालायकी और फिस्तायत का एक बहुत ही जहरीला मुरक्कब है जिसे आज हम इमरान खान साहब की हुकूमत कह रहे हैं। अच्छा खुर्रम साहब, सर बज़ाहिर ये मुकदमा मियां साहब के खिलाफ लगता है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इसका सियासी फायदा भी सबसे ज्यादा उन्हीं को ही होगा? सर PDM जलसों में जान पड़ जाएगी और इस बगावत के शोर में सब मियां साहब की वतन वापसी का मामला भी दब गया है। जी, आम तौर पे देखिए, पर्चे ऑपोजिशन को हरासा करने के लिए किए जाते हैं और आपके नाजरीन को अंदाजा होना चाहिए कि ये जो पर्चे हैं, ये जो दफात लगाई गई हैं, इनमें से बाज की सजा मौत है। तो ये कोई आसान या कोई सिर्फ ये नहीं है कि जी आपने पकड़ के अंदर धर दिया, जो आम पाकिस्तान में एक तारीख रही है, या भैंस चोरी के पर्चे कर दिए हैं। यहाँ एक बड़ा संजीदा मामला है रियासत के खिलाफ बात करने का। और दिलचस्प बात ये भी आपके नाजरीन को मालूम होना चाहिए कि पूरी
جو درخواست تھی انصاف کی، اور اب ایف آئی آر میں نواز شریف کا کوئی ایک جملہ وہ کوٹ نہیں کر سکے جو بنیاد بنے کہ جی یہ ساری دفعات جو ہیں وہ اس کے اوپر لاگو ہوتی ہیں. وہ ایک بالکل مبہم سا ایک پرچہ ہے جس کو منوان جو ہے کچھ درستگی کر کے انہوں نے پولیس نے پرچہ دے دیا ہے. یہ ایک انہوں نے کوشش کی تھی کہ پاکستان مسلم لیگ ان کے تمام عمائدین پر یہ پرچہ کر کے ان کے اوپر ایک تلوار لٹکائی جائے اور آنے والی جو پی ڈی ایم کی مہم ہے مشترکہ اپوزیشن کی اس کو نقصان پہنچایا جائے. لیکن انہوں نے اب ان کو یہ احساس ہوا ہے کہ یہ خاص طور پہ میں یہی کہوں گا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے اوپر جو انہوں نے پرچہ کیا جس نے کشمیر کے کاز کو نقصان پہنچایا اور حقیقتاً ہندوستان کو خوش کیا ہے اپنے اس عمل سے، وہ ایک بہت بڑی غلطی ہوگی اور اب اسی لیے سب اس سے بھاگ رہے ہیں اور دور اپنے آپ کو اس سے دور کر رہے ہیں. اگر یہ ایسا نہ ہوتا تو شاید آج سب بڑے خوش ہو کے کہتے دیکھیں غداروں پہ ہم نے پرچے کر دی. سر ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں سر اسی کانٹیکسٹ میں آگے بڑھنا چاہوں گی. سر نون لیگ کہتی ہے، آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے دور میں کبھی غداری کے الزامات یا ذاتی حملے نہیں ہوئے سر، لیکن بے شمار بیانات ہیں ایسے عمران خان کے حکومت میں آنے سے پہلے سر انہیں یہودی ایجنٹ کہا گیا، ذاتی زندگی کے حوالے سے جو زبان استعمال کی گئی ہے سر وہ تو یہاں میں نہیں دہرا سکتی. ان کے اقتدار میں آنے کے بعد سر انفیکٹ ابھی بھی آپ نے یہ بات کی ان پر مودی کا ہمدرد، کشمیریوں سے دغا، یہ بھی الزام لگایا گیا. تو سر نون لیگ اس سیاست سے تو الگ تو کبھی نہیں رہی ہے. جی نہیں رہی، اور یہ بات حقیقت ہے. سیاستدان الیکشنوں سے پہلے بغیر احتیاط کے گفتگو کرتے ہیں، لیکن نون لیگ کے کسی بھی وزیر اعظم نے ہندوستانی الیکشن سے پہلے نریندر مودی کے لیے جو ہے وہ نیک جذبات کا اظہار نہیں کیا تھا. نیو یارک ٹائمز کو 9 اپریل 2019 کو عمران خان سے اپنے انٹرویو میں یہ کہا، اور یہ بات اب آن ریکارڈ ہے اور رہے گی، کہ اگر مودی صاحب کی حکومت دوبارہ منتخب ہو جاتی ہے تو کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے میں مدد ملے گی. اس کا جواب یہ آیا کہ ہندوستان کشمیر کو ہڑپ کر گیا. اس قسم کی تو یہ گفتگو کر چکے ہیں. اور میں پھر یاد کرا دوں آپ کے ناظرین کو نہ یاد رہے کہ پچھلے سال جب عمران خان صاحب 25 جولائی 2019 کو تشریف لائے تھے واشنگٹن سے، انہوں نے یہ کہا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ میں دوسرا ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں، اور ٹھیک 10 دن بعد ہندوستان نے کشمیر ہڑپ کر لیا. ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ جی عمران خان مودی کا یار ہے، لیکن ان کے جو معاملات ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو چلایا ہے وہ ایک مفلوج اور مفروض طریقہ ہے جس سے نہ صرف ہندوستان کشمیر کو ہڑپ کر گیا بلکہ پاکستان کسی بھی بین الاقوامی سفارتی فورم سے ہندوستان کی مذمت میں ابھی تک ایک لفظ حاصل نہیں کر پایا. یہ عمل ہے. اب آپ اس کے اوپر کوئی بھی لیبل لگا لیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ ان کا جو کانڈکٹ ہے وہ اس قسم کا ہے جس سے پاکستان کو نقصان ہوا ہے. ٹھیک. اچھا سر آگے بھی بڑھ جاتے ہیں. پی ڈی ایم کا سر پہلا جو جلسہ ہونے جا رہا ہے وہ آپ کے شہر میں ہوگا سر، گجرانوالہ میں ہوگا. اب سر یہاں کے جو ایم پی ہیں چودھری اشرف صاحب، ان کو تو پہلے ہی پارٹی شو کاز دے کر باہر کر چکی ہے، تو یہ پہلا جلسہ تو آپ کے لیے ٹیسٹ کیس ہوگا سر؟ جی اللہ تعالیٰ کا بے حد کرم ہے کہ 2018 کے الیکشن میں گجرانوالہ کی تمام قومی اور تمام صوبائی اسمبلی کی نشستیں جو ہیں وہ اس شہر اور ضلع کے ووٹروں نے مسلم لیگ نون کو دی تھی. اور یہ نہیں ہوا کہ یہاں دھاندلی بھی بہت ہوئی، لیکن ووٹ اتنے زیادہ تھے کہ وہ رزلٹ تبدیل نہیں کر سکے. تو ہم اللہ تعالیٰ کے کرم سے شہر میں بھی اور شہر کے باہر جو ضلع ہے اس میں تمام مسلم لیگ نون کے ایم این اے ایم پی اے موجود ہیں. تو 20 تھے، اب 19 رہ گئے ہیں. انشاءاللہ ایک بہت بڑا اور فقید المثال استقبال ہوگا مریم نواز کا اور پی ڈی ایم کے قائدین کا. اچھا خرم صاحب، ویسے تو شیخ رشید صاحب مختلف باتیں کر رہے ہیں، بہت باتیں کر رہے ہیں، لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے آج کی ہے، کورونا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ان کو خدشہ ہے، ڈر ہے ان کو کہ ان جلسوں کی وجہ سے کورونا پھیلے گا. سر یہی چیز اگر میں کراچی میں دیکھ رہی ہوں، سندھ میں دیکھ رہی ہوں، یہاں پر اگر پیپلز پارٹی کی یا ایم کیو ایم کی یا دیگر جماعتوں کی ریلیاں وغیرہ ہو رہی ہیں تو ایس او پیز کا تو بالکل خیال نہیں رکھا جا رہا ہے. تو سر آپ لوگ کیسے اس چیز کو ممکن بنائیں گے یا بنانے کے لیے سوچ رہے ہیں کچھ ایس او پی کا خیال رکھنے کے لیے؟ سر جی ہماری کوشش ہوگی کہ ماسک، کیونکہ ڈسٹنسنگ تو سیاسی معاملات میں مشکل ہے، لیکن ماسک کا وافر انتظام کیا جائے تاکہ جو کراؤڈ وہاں آئے وہ کم از کم انہوں نے ماسک پہنے ہوں، تاکہ کورونا کا جو خدشہ ہے
وہ زیادہ شیخ صاحب کی بدحواسی ہے، وہ کوئی پاکستانی قوم کی صحت کا خیال نہیں ہے. یہ وہی بدحواسی ہے جس کے میں وزیر اعظم نے اپنے انٹرویو میں تو میاں صاحب کے اوپر غداری کا الزام لگا دیا، لیکن اب وہ اس پرچے سے جو ہے وہ دوری اختیار کر رہے ہیں کہ جی یہ تو میں نے نہیں کیا. تو یہ جو بدحواسی کی وجہ سے بہت ساری باتیں وزراء کر بھی چکے ہیں اور کریں گے بھی، لیکن ایشو یہ ہے کہ جو اصل سوال ہے وہ یہ رہے گا کہ آج آٹے کی 20 کلو کی بوری 1500 روپے کی ہو گئی ہے. عوام تو یہ سوال پوچھتے ہیں کہ وزیر اعظم نے 6 دن پہلے کہا تھا کہ ہم گندم کی قیمت مزید بڑھنے نہیں دیں گے، لیکن ایک دفعہ پھر ثابت ہوا ہے کہ جس چیز کا وزیر اعظم نوٹس لیتے ہیں اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اچھا سر، یہ انفلیشن کے حوالے سے یہ ایک مہینے میں جو 1.5% مہنگائی بڑھی ہے، خرم صاحب 115 روپے کلو ہو گئے. obviously یہ حکومت کے لوگوں سے سوال کر رہے ہیں ہم سر، کیونکہ آپ لوگوں کا یہ پی ڈی ایم اور یہ والی ہیپننگ زیادہ چل رہی ہے، تو اس وجہ سے آپ لوگوں سے اس سے ریلیٹڈ کوسچنز کر رہی ہوں. سر مجھے بتائیے، اگر گرفتاری ہوتی ہے اس کی صورت میں مریم نواز صاحبہ کے لیے، ان کے دفاع کے لیے ایک آن کال فورس بنانے کی، سر ایسی بھی کچھ گفتگو سن رہی ہوں، ایسی بھی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، تو کیا کوئی ایسی فورس بنائی گئی ہے ایم پی ایز اور ایم این ایز کو اس مقصد کے لیے لوگ تیار رکھنے کی کوئی ہدایت کی گئی ہے خرم صاحب؟ نہیں، یہ بالکل غلط ہے. مسلم لیگ نون نے کبھی بھی کوئی عسکری ونگ نہیں رہا، نہ ہی کوئی مسلح ونگ مسلم لیگ نون میں رہا ہے. ہم پرامن ایک سیاسی جماعت ہیں اور اپنے قائدین کا جو ہے وہ ان کی حفاظت بھی کرنا جانتے ہیں، لیکن ایسا کوئی مسلح یا تشدد والا جو فیکشن ہے وہ ہمارے میں موجود نہیں ہے. اور اگر مریم نواز صاحب قطع کلامی کر رہی ہوں، آپ بریک کے بعد اس بات کو سر کنٹینیو کیجئے گا. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آ رہی ہوں. ویلکم بیک ونس اگین جی. خرم دستگیر صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. خرم صاحب، جمعرات کے روز شہباز شریف صاحب کی جو پیشی تھی تو عدالت میں انہوں نے نیب کے حوالے سے، نیب کے کردار کے حوالے سے، جس طرح سے ان کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے وہاں پر، بڑی شکایت کی تھی. کھانا زمین پہ دیا جاتا ہے، نماز کے لیے ان کو کرسی نہیں فراہم کی جاتی. عدالت میں بڑی انہوں نے شکایتیں کی تھی. تو اب سر بات ہوئی ہے، رابطہ ہوا ہے شہباز شریف صاحب سے؟ اب ان کی تمام شکایات، وہ مسئلے حل ہو گئے جس کے بارے میں انہوں نے عدالت میں تذکرہ کیا؟ جی ابھی تک تو اس کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن وہ پہلے بھی 133 دن نیب کی حراست بھگت چکے ہیں. اب دوبارہ ان کے اوپر یہ ظلم کر دیا گیا ہے. پر اصل سوال تو یہ ہے کہ یہ عجیب نالائق اعظم کی حکومت ہے جنہیں نہیں پتا کہ جی نیب کس کے خلاف پرچے کر رہی ہے، میر شکیل الرحمان صاحب جیل میں کیوں ہیں، میڈیا کو کون سینسر کر رہا ہے، مطیع اللہ جان اور ساجد گوندل کو کون اغوا کر گیا ہے، کس نے فیصلہ کیا کہ پیمرا نے کس طرح کیسے فیصلہ کر دیا کہ یہ نواز شریف کی تقریریں نہیں دکھانی. اب وہ کہتے ہیں یہ بغاوت کی ایف آئی آر ہم نے نہیں کرائی، ہمیں پتہ نہیں چلا کہ روپیہ کیسے ڈی ویلیو ہو گیا، ہمیں ٹی وی دیکھ کے پتہ چلا کہ جناب پاکستان میں جو ہے وہ چینی مہنگی ہو گئی ہے. تو یہ ایسی حکومت ہے جو اپنی ذمہ داری سے مفرور ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جہاں سنجیدہ سیاسی معاملات ہیں جیسے گلگت بلتستان، اس سے بھی مفرور ہیں. جہاں سنجیدہ معاملات ابھی تھے پیٹف کی رجسٹریشن کے حوالے سے، اس سے بھی مفرور ہیں. اس سے پہلے کشمیر اور ہندوستان کے ساتھ جب بالاکوٹ کا معاملہ تھا تب بھی مفرور تھے. تو یہاں ایک ایسی حکومت موجود ہے جو اپنے خود اقدامات کی ذمہ داری لینے سے قاصر ہے، اس سے مفرور ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ڈی جی ایف آئی اے کو بلا کے سب کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ جی پرچے کرو، ان کو اندر ڈال دو. سر وقت ختم ہو رہا ہے. میں آخری سوال آپ کی موجودگی میں سر آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. سر مجھے یہ ذرا سمجھا دیجیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سر پی ڈی ایم کے سربراہ ہو گئے ہیں، ان لیڈ کر رہے ہیں، تو سر مجھے بتائیے گا پاکستان پیپلز پارٹی ہوسٹ کرتی ہے اس اے پی سی کو، مسلم لیگ نون سب سے بڑی جماعت ہے اپوزیشن کی، پھر سر مولانا فضل الرحمان اگر ان کی جماعت پاکستان کی 5ویں 6ٹھی نمبر کی جماعت ہے جن کے قائد خود اسمبلی کا حصہ نہیں ہے، کسی ایک صوبے میں وہ جماعت نہیں اپنی حکومت نہیں بنا سکے، تو سر کیا ایسی وجہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب لیڈ کر رہے ہیں؟ کیا زرداری صاحب، بلاول صاحب، مریم نواز صاحبہ ان سے زیادہ بہتر ہے فہم و فراست میں مولانا صاحب؟
جی فہم و فراست کا فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے، لیکن سیاسی فہم و فراست کا فیصلہ تو سر آپ لوگوں نے کر دیا ہے. پیچھے سوچ یہ کار فرما ہے کہ مولانا ایک چھوٹے صوبے سے ہیں، ان کے بلوچستان میں بھی بہت گہرے وہاں روابط ہیں اور وہاں بھی ان کو سیٹیں حاصل ہوتی ہیں. تو ہمیں چونکہ یہ ایک صرف پنجاب کی تحریک نہیں ہے، یہ سندھ کی تحریک نہیں ہے، ہمیں پورے پاکستان کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور اس میں مولانا فضل الرحمان ایک بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں. اور ہم جو آپ کو معلوم ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب اب سیکرٹری جنرل مقرر ہو گئے ہیں پی ڈی ایم کے. سر یہ وزیر اعظم چنتے ہوئے چھوٹے صوبوں سے لانے کے خیالات کیوں نہیں آتے آپ لوگوں کو خرم صاحب؟ جی دہرا دیں سوال اپنا. میں کہہ رہی ہوں وزیر اعظم کے سلیکشن کے وقت یہ چھوٹے صوبوں کا خیال کیوں نہیں آتا سر؟ وہاں کے لوگوں کا خیال کیوں نہیں آتا آپ لوگوں کو؟ جی آپ کو معلوم ہے کہ صدر مملکت کے عہدے کے لیے بھی مولانا ہی ہمارے امیدوار تھے. اس وقت بھی یہی فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان کو اپوزیشن کا امیدوار بنایا جائے. اس وقت سر وہ تو یقینی تھا نا کہ پیپلز پارٹی آپ لوگ کے ساتھ کھڑی نہیں تھی تو صدر تو انہوں نے نہیں بننا تھا خرم صاحب. جی تو نہیں، لیکن دیکھیں نا ہماری طرف سے تو ایک اظہار یہ ہوا ہے کہ بھئی ہمیں یہاں پاکستان میں جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے. ایشو سارا یہ نہیں ہے کہ لیڈر کون بنتا ہے اور حکومت کس نے کرنی ہے اور بنانی ہے. صرف سادہ سا معاملہ ہے کہ پاکستان کی عوام کی رائے جو بیلٹ بکس پر ظاہر ہو اس کو پھر چوری نہ کیا جائے، اور اسی طرح جس طرح آئین میں وعدہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کا اقتدار اعلیٰ منتخب نمائندے اللہ تعالیٰ کے بعد اس کو ایکسرسائز کریں گے، اس کی طرف ہماری جدوجہد ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگلے چند مہینوں میں ایسے الیکشن ہوں جو صاف، شفاف اور مداخلت سے پاک ہوں. بالکل ٹھیک ہے خرم صاحب تھینک یو فور، بہت بہت شکریہ. آپ کا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین سے ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.